बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी हबीब रहमान ठठियाला। आज हम आए हैं शादरा के अंदर। पीर मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ हैं, रहने वाले ये पिंडी के। इनसे ही पूछते हैं इनका ये पिंडी में कहाँ पे रहते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं देखने में। जो लोग इनके पास आए हैं उनसे भी कुछ ना कुछ रिव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, अल्लाह का बड़ा एहसान और फजल है जी। बिस्मिल्लाह। सर आप पिंडी से 300-400 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ शादरे में आए हैं। क्या आपको लोगों ने इनवाइट किया है या आपका ये आस्थाना है, या पहले भी आप इधर आते रहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा जी फर्स्ट टूर है ये लाहौर का। इससे पहले मैं लाहौर में इस मकसद के लिए बिल्कुल नहीं आया। आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। इन लोगों की मोहब्बत की वजह से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही कि हमने एक सिलसिला शुरू किया ऑनलाइन दम करने का, आज से तकरीबन अरसा 2.5 से 3 माह पहले कबल। इस वजह से शुरू किया था कि लोग परेशान हो के, कोई मुल्तान से पीरों के पास जा रहा है, कोई कराची से जा रहा है, कोई कहाँ से जा रहा है। गर्ज के मुल्क के हर कोने से ना पीर साहब एक जगह बैठे होते थे और दम करते थे, तो दुनिया कहाँ कहाँ से आती थी। इस सारे सिलसिले को मैंने ख़त्म करने की खातिर ऑनलाइन शुरू किया कि लोग ना आएँ और फ़ोन पर दम करवाएं, तावीज़ मंगवाएं, शिफा मेरा अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, मालिक की करम नवाजी है कि आज जो मैं लाहौर में आया हूँ, इंशाअल्लाह इसमें भी कितने लोग हैं जो इससे फैज़याब हो चुके हैं। बे औलादों के लिए दम किया। हाँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो जी हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं जी। ये जो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब बैठे हैं जिनकी हम घर पे मौजूद हैं। अल्लाह ने सबसे पहले इन पर करम किया जी। इनको अल्लाह ने औलाद की उम्मीद लगा दी है। यानी कि आपका कोई खुसूसी डेरा नहीं है कि नहीं। आपने वो यानी कि आस्थाना नहीं लाहौर में बनाया? नहीं, कतन कोई आस्थाना नहीं है लाहौर के अंदर। सर आप किसी मदरसे से पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे से पढ़े हुए हैं और मुकम्मल कोर्स करके यहाँ आए हुए हैं। सर और आलिम है, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं? जी नहीं, हाफिज नहीं, आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती नहीं हूँ। बात वो करनी चाहिए जो सीधी और सच्ची बात हो। जितना आप हैं उतना बताएं। फालतू बताने का मकसद क्या है? पूरी तो सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, इंसान तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। पिंडी से पढ़े हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मदरसे से? जामिया निज़ामिया से पढ़े हुए हैं जी। चक्री रोड हमारे अपने अहमदाबाद शरीफ के अंदर है, वो जामिया निज़ामिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सर। पिंडी आप अपना एग्जैक्ट पता बता दें प्लीज। जी आस्ताना आलिया नक्शबंदिया अहमदाबाद शरीफ, गली नंबर 4, धमियाल कैंप, चक्री रोड, रावलपिंडी। अपना फोन नंबर भी 0313501308। अच्छा सर, अब हमारा दूसरी जो मामला है उनके बारे में बातचीत शुरू होगी। जी बिस्मिल्लाह। सर फर्स्ट नंबर पे बात ये है कि मैंने और भी काफी पीर साहिबान के इंटरव्यू किए हैं। मेरा काम कोई इख्तलाफ नहीं जो है ना वो क्रिएट करना नहीं है। आप मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ जी। आप मोहब्बत ये नहीं है कि मैंने खुरम की बातें करूं आपके साथ, उनकी लड़ाई हो, ये वो नहीं। मैं चाहता हूँ जो असल हकीकत है ना वो सामने आ जाए, उसको सामने लाया जाए। हाँ, जो झूठा है वो भी बाहर आ जाए, जो सच्चा है वो भी बाहर आ जाए। होना भी यही चाहिए मोहतरम। बात इस तरह है, हमारी कोई जातियात पर दुश्मनी नहीं है, या मैं किसी दुश्मनी को लेकर बाहर नहीं निकला। अच्छा सर, जैसे खुरम साहब जो पीर खुरम है पिंडी में रहते हैं, वो उनका टोकन फीस है जी। पहले 500 रुपया जमा करवाना पड़ता है, फिर वो लोगों को दम शम के लिए बुलवाते हैं, उसके बाद उनकी अदर फीसिस हैं। आप भी क्या इस तरह करते हैं? हमने इस चीज की नफी की है, और इस वजह से सिर्फ उनको तकलीफ नहीं है बल्कि बहुत लोगों की जिनके चाह रहे थे इसी सिस्टम पे कि जनाब पैसे आते थे तो आगे इनकी जेब से निकाला, उनकी जेब से निकाला, 10 वर्कर रखे, उसको दिया। इस चीज की नफी इस फकीर ने की है जी। सबसे पहले तो इस बात को सलूट पेश करता हूँ कि पीर साहब अपने आस्थाने पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं बेशक 1 लाख रुपया किराया लग जाए लेकिन आपने हमारे पास ही आना है। उसके बाद आगे क्या रिजल्ट आता है ये तो अल्लाह ही जानता है। ये आपने बहुत अच्छा काम इनिशिएटिव लिया है कि आप जा के लाहौर में आ रहे हैं, या कोई मुल्तान, या जहाँ जरूरत है आपकी उधर आप खुद जा रहे हैं जी। इस एक चीज मैं ऐड करूंगा, और इसके लिए मैंने कोई चंदा नहीं किया, ये भी आपको बता दूं। अपनी पॉकेट से गाड़ी का अरेंज किया, अपनी पॉकेट से पेट्रोल डलवाया, ये सारे लोग गवाए, मैंने से किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा सर, इसके अलावा आपका क्या कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक प्राइवेट स्कूल का इदारा है। मुझे मेरा अल्लाह वहाँ से रिस्क देता है, मैं अपने अहल व याल की कफालत भी करता हूँ और बहुत अच्छे अंदाज से करता हूँ। देखिए सर, थोड़ा बहुत ले लेना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब लाखों और हजारों में ले लेना वो मसला है। देखिए अभी आप इधर आए हैं, जो यहाँ पे मुरीद आए हैं, कोई चलो कोई 1000-2000 को थोड़ा बहुत जितना जिनकी है हैसियत वो दे दें, लेकिन जो बंदा दम दरूद करवाने के लिए जाता है ना, उसको तो पहले खाना खराब हुआ होता है।
अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, दे ना। अल्लाह तेरे सिवा कौन देने वाला है? ये लंबा सजदा करें, मांगे उस रब से, तो रब क्या नहीं देगा? अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जिन्नात को कुछ नहीं देना पड़ता। मैं अक्सर पीरों के पास जाता हूँ, उनके इंटरव्यू करता हूँ, वो तो कहते हैं जी जिन्नात जो हम ले रहे हैं ना, उसका चौथा हिस्सा भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारा जिन्नात को देना पड़ता है। प्लीज इस सच्चाई से पर्दा जी, मैं इस सच्चाई से बिल्कुल पर्दा उठाऊंगा, ताकि आपकी वसातत से जो लोग बेचारे इस चीज में गुमराह हो रहे हैं, इससे बिल्कुल बच जाएं। एक शख्स को दम किया, वो उसी वक्त ठीक हो गया। किसने ठीक किया? मेरे अल्लाह ने। वो ठीक हो गया। घर जाने के बाद भी अभी वो यहाँ बैठे हुए थे, वो अबू बकर साहब जो बैठे, वो मेरे पास लास्ट संडे को वहाँ पे आए, आस्थाना शरीफ हाजिरी दी उन्होंने। हालांकि मैंने उनसे कहा, अबू बकर साहब आप मोहतरम हैं ना, इतना खर्चा करके 5 से 6 हज़ार आपने लगाना है, ये फ़कीर नेक्स्ट 22 तारीख को वहाँ आ रहा है, आप वहाँ आ जाइएगा। ये बकर से आए, इनसे मैंने ये बात कही। इतना एहसास मैंने पहले पीर में देखा। नहीं, बस एहसास को, ये रब की करम नवाजी है सब, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर बात कहूँगा कि जो बकरे वाली आप जो बात कह रहे हैं, मेरी माएँ, बहनें, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े जो मुझे देख रहे हैं, खुदा रहा, ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने ईमान को, यकीन कामिल को अल्लाह की ज़ात तक ले जाएं, मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह से मांगें, इन झूठे पीरों से बच जाएं, खुदा रहा बच जाएं। ये कोई बकरे लेकर काम नहीं होते हैं। मुझे इतने कम अज कम इस हफ्ते के अंदर मैंने 500 से 600 कॉल सुनी होगी, जो मेरा भी रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे मेरी बेटियों ने कॉल करके कहा, पीर साहब हम फलां लड़के को पसंद करते थे, आप कितने पैसे लेंगे, हमारा काम कर दें। मैंने कहा मेरी बेटी बच जाओ इन चीज़ों से, ना ये पैसों से काम होते हैं ना कुछ। अपने माँ बाप को इस चीज़ से राजी करो, अच्छे तरीके से वो रिश्ता लेकर आता है, रिश्ता करो, ना इन तावीज़ चक्रों में पड़ो। जो जिसकी बुनियाद ही आप तावीज़ों पे रख रहे हैं, उसकी आगे क्या बनेगी, उसकी इमारत किस तरह कामयाब हो। अच्छा, वैसे पीर साहब आपके पास जिन है? सही नहीं, मेरे पास कोई जिन नहीं। तो फिर आप किस तरह दम करते हैं? पीर तो जो जितने भी पीरों के मैंने इंटरव्यू कहते हैं जी हमारे पास तो जिन है, उनके अलावा काम हो ही नहीं सकता। हम तवीज़ निकलवा के लाते हैं। एक पीर का मैंने इंटरव्यू किया है, वो बैठा हुआ है, आगे उसको किसी बंदे को दम कर रहा है, उसने कहा जी मैं अपने जिन्नात भेज रहा हूँ, जो तवीज आके गिरेंगे ना जितने, फी तवीज का 500 रुपया लगेगा। जी ऐसी है जनाब। वो अभी बैठा हुआ, लाइव मैं देख रहा हूँ इस बात को। वो बैठा हुआ, अब आके 20-25 तवीज उधर गिरे, सामने देख रहा हूँ मैं। ये क्या सिस्टम है, ये क्या तरीके का? इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात होते हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। जिन्नात की नस्ल है, जिन्नात होते हैं। ये जो आमिल लोग होते हैं, ये जिन्नात की पढ़ाई करके जिन्नात को काबू करते हैं। काबू करने के बाद करते किस तरह हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। कैसे कि जनाब आपके तावीज़ हम निकलेंगे। अब होता क्या है, वो नाम पहले पता करते हैं, उसकी वालदा का नाम पहले पता करते हैं, जी क्या नाम था, ये नाम था, ये नाम था, क्या मसला था, ये सारा कुछ। वो सारे तावीज़ात 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद वो जिन आके आपके साथ फेंक देगा। वो करेगा कि उसमें से उसी का नाम निकलेगा, पुराना तवीज़ होगा, ये जनाब फलां कब्रिस्तान से एक कब्र के अंदर से निकाल के ये जिन ले आया है, अब इसके ऊपर इतना जनाब आपको हदिया देना पड़ेगा। अच्छा सर, आप रूहानी करते हैं, शमसी के ही इल्म है, आप कौन सा करते हैं? जी हम रूहानी करते हैं जी, कुरान और सुन्नत से करते हैं। इसका ताल्लुक रूहानियत से है। कुरान को पढ़ेंगे तो रूहानियत आपको मिलेगी। रूहानियत है क्या? दिल की तस्कीन का नाम रूहानियत है, अल्लाह के जिक्र का नाम रूहानियत है, कल्ब को सजाने का नाम रूहानियत है, इसको साफ करने का नाम रूहानियत। उसको बाहर निकाला जाए, अब वो फकीर कहाँ से आएंगे? वो फकीर खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। उनके ईमान मजबूत थे, वो यकीन कामिल अल्लाह की जात को बनाते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो गिबत नहीं करते थे, वो चुगली नहीं खाया करते थे, वो लूटते नहीं थे, कम से कम लोगों को अल्लाह की मखलूक की खिदमत अल्लाह की रजा की खातिर किया करते थे। वो थे बुजुर्ग। अब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना ये है, अभी बात थोड़ी सी चल पड़ी है अपना कीदे की तरफ। कुछ लोगों का कहना ये है कि दादा साहब रावी वाले पुल पे खड़े होकर बम पकड़ते थे जब जंग लगी थी। अब वो कह रहे हैं दादा साहब के मज़ार पे खुद बम फट गया। ये क्या इशू है, क्यों नहीं रोका दादा साहब ने? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। 1965 की जंग का वाक़या और आपके बम फट जाने का वाक़या, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब क्या हुआ, क्या वही अल्लाह के वली हैं, वही बुजुर्ग हैं, मज़ार के अंदर आराम फरमा रहे हैं। हुआ क्या, जिस वक़्त किसी जगह पर खराफात शुरू हो जाती है ना, जिस जगह, मैं दादा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हैं, वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं बड़े नहायत अदब के साथ उनकी तो बात ही नहीं है ना। जिस वक़्त मज़ारात पर खराफात शुरू हो जाएंगी ना, उस वक़्त भी साहिब मज़ार की तवज्जो हट जाती है। ये उनकी तवज्जो हट गई है, यहाँ से लाहौर शहर से भी हट चुकी है उनकी तवज्जो। क्यों? यहाँ पे बेहयाई का गढ़ बन चुका। खाली लाहौर की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान को देख लें, बेहयाई का गढ़ बन चुका। जहाँ जहाँ औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं अपनी कब्रों के अंदर, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। हदीस मुबारक है कि अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, बोलते नहीं बोलते हैं जी, कब्र के मुर्दे जवाब देते हैं, वो सुनते हैं तो जवाब देते हैं ना। ये हदीस मुबारक है। तो एक अल्लाह का वली, क्या उसको ताकत नहीं होगी, वो सुन सकता है, देख सकता है? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जहाँ तक ये पैगाम आपका पहुँच सका, जो मुझे दावत देगा इंशाअल्लाह ये फकीर जहाँ कहेंगे आने के लिए तैयार है। यूँ करके चले जाएं, बस बात खत्म हो जाएगी।
پھر میں اس کا مرید بن جاؤں گا؟ وہ تو باقاعدہ انہوں نے ایک اندر رکھا ہوا ہے چھوٹا سا, ادھر گڈے شڈے پڑے ہوئے, وہ تو باقاعدہ ان سے بات کرتے ہیں. ہم میں نے ان جنات کو نہیں دیکھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی جنات میرے کان میں بتا دیتے ہیں اس بندے کا یہ مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بات مجھے ذہن میں بھی آ رہی ہے, وہ آپ اب بندہ ان کو نام بتاتا ہے نا, نام بتانے کے بعد وہ اس کے کان میں بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے, یہ پیچھے جو گزرا ہوا زمانہ ہے. تو آپ بھی اس طرح بتا سکتے ہیں. غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ جسے اللہ اس پر مطلع کر دے, اللہ اپنی طاقت سے جس کو یہ علم دے وہ جان سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہرگز نہیں ہے, نہ ہی اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہے. ہم جو جانتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کرتے ہیں, جو جانتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جانتے ہیں. جو ہم حساب کرتے ہیں اس کے اندر تسبیح سے حساب کرتے ہیں. کوئی جن ہمیں آ کے نہیں بتاتا کہ یہ فلاں ہو گیا فلاں, قطعاً نہیں. جو تسبیح سے حساب کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک دفعہ نہیں ہزارہ دفعہ حساب کیا, جو کیا وہ رب کی طرف سے الحمدللہ سچا ہی آیا. ہاں, تو ہم یہ بات بالکل نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جن آ کے بتائے گا جی اس کے اندر یہ تھا, جن آ کے بتائے گا جی اس کے اندر یہ تھا. ہم اس چیز کی نفی کرتے ہیں. اس اینڈ میں آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز؟ میں تو یہ کہوں گا جی خدا را مجھے چھوڑ دیں, مجھے دے کر میرے پاس نہ آ جائیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس آئیں, میں جناب بہت سچا سچی مکمل ذات صرف میرے اللہ کی ہے. بس خدا را اپنے ایمان کو یقین کامل کو اللہ کی ذات بنائیں, اللہ کی ذات پر رکھ لیں اور سجدہ کریں, لمبا سجدہ کریں. کسی حاجت کے لیے آپ لوگ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اور رب سے مانگیں گے. یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی سنے گا. اگر ہماری سنتا ہے اللہ آپ کی بھی سنے گا. ہم بھی کوئی پیٹ سے مانگے, پیٹ سے کوئی ولی نہیں بن کے آگے, اللہ کو یاد کیا, اللہ نے ہم پر کرم کر دیا. آپ بھی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ صاحب آپ کو کراچی سندھ یا کوئی جیسے یہ بھائی والوں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے, بلوایا ہے, تو آپ جائیں گے وہاں پہ؟ انشاءاللہ تعالی میں بالکل جاؤں گا. اور بالکل اللہ کی مخلوق کی خدمت کا سلسلہ یہ جو میرے رب نے مجھ پر کرم نوازی کی ہے, یہ میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلانے کی پوری کوشش کروں گا. پیر صاحب ایک اور یہ کیمرے کے سامنے میں بات کر رہا ہوں, ہے تو یہ میڈیا کے خلاف, میں خود میڈیا والا ہوں, میڈیا کے خلاف ہی ہے یہ بات. جب بھی آپ کو انٹرویو دیتے ہیں نا, آپ پلیز اپنے کیمرے سے بنایا کریں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. بات پتہ کیا ہے, آپ سے باتیں کریں گے, جو بات آپ کے مخالف ہے نا وہ کاٹ کے میڈیا پہ لگا دیں گے, جو صحیح ہے وہ پیچھے وہ اس کو ڈیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے اپنے کیمرے میں بنانا ہے. اس کو بولو اگر آپ اپنے کیمرے میں بناتے ہو تو ہم اپنا کیمرہ ساتھ لگائیں گے تاکہ آن دا ریکارڈ آپ کے پاس رہے. یہ میں آپ کو بڑی اچھی ایک میرا مشورہ ہے. یہ محبت ہے آپ کی, یہ خلوص ہے آپ کا. میں نے اکثر میں نے یہ اس طرح ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ جو باتیں آپ اچھی کر رہے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. جو کوئی آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی یا اس کو توڑ جوڑ کر کے وہ بیچ میں لگا دیں گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اب آپ سارے گواہ ہیں جی, یہ میڈیا کے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں نا. میں تو بنا ہی آپ کے کیمرے سے رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بات سکھائی نا, سمجھائی نہیں سمجھائی, یہ مدد کس نے کی؟ میرے اللہ نے. ان کے دل میں یہ بات ڈالی, ان کے دل میں بات ڈالی, مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی, وسیلہ یہ بنے, پہنچائی میرے رب نے. کبھی بھی میڈیا والا آپ کے کیمرے سے, آپ کے موبائل سے وہ کہے گا نہیں جی آپ نہیں, ہم بناتے ہیں. انہوں نے یہی پارٹ ادا کرنا. ایسے بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بس خدا را بچیں جی, جھوٹ فراڈ سے بچ جائیں. اب وقت ہے, دیکھیں اندازہ لگائیں فلسطین کا کیا حال ہو چکا ہے. معصوم بچیاں بیچاری شہید کی جا رہی ہیں, معصوم عورتیں یتیم بیوہ ہو گئی ہیں, بچے یتیم ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہمیں احساس نہیں ہے, ابھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں چھوڑیں گے, گناہ نہیں چھوڑیں گے, برے کام نہیں چھوڑیں گے. خدا را بچ جاؤ یار, کب کریں گے؟ اب تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں آیا, تھوڑا سا اللہ پاک نے ہلایا, تھوڑا سا, تو کیا آیا, اتنے بڑے تھے اولے. آپ لوگوں نے دیکھے, ہم نے دیکھے ہیں, اتنے بڑے اولے, جیسے ایک تھوم کا ہوتا ہے نا دانا, اتنا بڑا اولا جب گاڑیوں پر گرے نا 500 گاڑی تباہ ہوئی ہے جی. اچھا پیر صاحب, کچھ لوگوں کا, میں بھی میڈیا دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, یہ وہ, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں اتنے پیر ہیں, بہت زیادہ پیر ہیں, ہزاروں کی تعداد, مزار بھی ہیں, پیر صاحبان بھی ہیں, کہ آیا کو اسرائیل کو ادھر بیٹھ کے کلٹی نہیں کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اس رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے ہم بابے کے پاس پہلے پہنچتے ہیں. وہ بابا شاید ہماری حاجت روائی کر دے گا, وہ بابا ہماری مشکل کشائی کر دے گا. یہی چیز تو ہے ہماری ایمان کو کمزور کرنے والی. ہم پہلے رب کے سامنے جھکے نا, رب سے مانگے نا, تو پھر وہ فقیر بھی آئیں گے. الحمدللہ میں ایک اور بات بڑی وسوس سے کہوں گا, آپ بھی کہ لاہور میں یہاں پہ قریب بھی ہے, واگا بارڈر کے پاس مزار دربار شریف ہے, حضرت خواجہ پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلفاء میں سے تھے, موڑا شی والے آپ کے پہلے خلفاء میں سے تھے. آپ کے بچوں نے یہ بات روایت کی اپنی کتاب کے اندر, 1965 کی جنگ کے اندر جب گولے آیا کرتے تھے نا, تو فقیر نے اپنی قبر سے نکل کے گولوں کو پکڑ کے قبر کے اندر رکھا. یہ اس کتاب میں بھی موجود ہے, اس کی ابھی بھی جا کے وہ پتہ کر سکتے ہیں. جس وقت جنگ ختم ہوگی, پاکستان جیت گیا,
بچے کی خواب میں وہ بزرگ آئے کہ میری قبر کشائی کیا ہے. یہ تو ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہے کہ جتنے لوگ ہیں آج کا تو یہ المیہ ہو گیا کہ جس پیر کے پاس آپ جائیں گے جتنا بڑا نوٹ دکھائیں گے اتنی بڑی دعا نکلے گی. بتائیں جناب, آپ ایک بندہ 1000 روپے کی دیہاڑ لگاتا ہے, 4 اس کے بچے موجود ہیں, وہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے 10 دفعہ سوچے گا میں نے لاہور سے پٹی جانا, میں نے 5-6 ہزار کا خرچہ کرنا ہے آنے جانے کا, کھانا پینا کرنا ہے, سارے نظام کرنے ہیں. بتائیں اس کے لیے آنا آسان ہے یا کہ وہ آن لائن دم کرا لے وہ آسان ہے؟ بالکل آن لائن. تو پھر اس فقیر نے یہ کیا نا, میری ویڈیو کو میری آپ لوگ دیکھ لیں آئی ڈی کے اندر, آپ کو انشاءاللہ یہ دم کا کرائٹیریا کیا ہے, کس طریقے سے کرتے ہیں, کتنے دن تک کرتے ہیں, یہ پلیز بتائیے گا. سب سے پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ شفا دینے والا صرف میرا اللہ ہے. ہم اس یقین کامل سے دم کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں نہ میں شفا دیتا ہوں نہ کوئی پیر فقیر دے سکتا ہے. شفا دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی. سارے بولو کس کی ہے جی؟ صرف میرے اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہم جو آستانہ شفا جی دیتا ہے, سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں نماز پڑھی تھی؟ میرا پہلا کوشچن بندے سے یہ ہوتا ہے, نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تو رزق کہاں سے آئے گا بھائی؟ آپ کے پاس رزق اگر آپ بھی کیا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھیں ایک عالم دین 20 سے 25 ہزار سیلری لیتا ہے, 20 سے 25,000 میکسیمم 30,000 لے لے گا. 30,000 تنخواہ لینے والا بندہ دین کا کام کر رہا ہے, 4 بچے اس کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ میاں بیوی کی کفالت بھی ہو رہی ہوتی ہے, سارے معاملات کرنے کے بعد بھی 5 سے 7 ہزار روپے اللہ کی کرم نوازی سے اس کے بچ بھی جاتے ہیں. اس کے اگینسٹ آپ ایک دنیا دار کو دیکھیں جس کی سیلری منیمم بھی 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ روپے کمانے والا بندہ 10 تاریخ کو اس کی پاکٹ خالی ہوئی ہوتی ہے جی. یہ برکتیں ہیں کس چیز کی؟ دین کی. دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم, اسی کے اندر بقا ہے, اسی کے اندر سب کچھ ہے. اچھا سر, آپ کا کون سے سلسلے سے تعلق ہے؟ سلسلہ نقش بندیہ سے ہمارا. اچھا سر, یہ تو نہیں ہوگا کہ ابھی تو آپ نئے آپ میڈیا پہ آئے ہیں, مشہور ہونے کے بعد جب عوام بہت زیادہ ہو جائے آپ کے ساتھ ملنا ہی بہت مشکل ہو جائے؟ سب سے پہلی بات جناب میں یہ کرتا ہوں کہ نہ میری کوئی اوقات ہے نہ میری ذات ہے, جو کچھ ہے میرے رب کی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں رب کے کرم سے بیٹھا ہوں, میں رب کی کرم نوازی سے یہاں آیا ہوں, رب کی دی ہوئی توفیق سے یہاں آیا ہوں. اللہ کی مخلوق کی خدمت صرف رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. جو میری خدمت کرتے ہیں, جو میری مدد کرتے ہیں, وہ میرا اللہ بھیجتا ہے. مجھے اس میں کوئی, میں کسی سے یہ نہیں کہتا ہوں مجھے اتنا چندہ دے دو میں فلان جگہ جانا ہے, قطعاً نہیں. کافی سارے پیر صاحبان میں نے دیکھے کہ ان کے ساتھ تو ملنا ہی مشکل ہے. مریض بیچارے گھنٹوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے آستانہ شریف میں ہر مہینے کا ختم شریف ہوتا ہے, ہر مہینے کا. جس نے مجھ سے پہلے دن رابطہ کیا اور آخری دن تک الحمدللہ اس کو یہ فقیر خود فون کرتا ہے, ختم شریف میں آ جاؤ جناب, دعوت ہے آ جاؤ. میں اپنے ہاتھوں سے فون کرتا ہوں. کوئی اس میں جناب ایلی نہیں ہے کہ میں 4 بندے رکھوں گا ان کو سیلری دوں گا تو وہ میرا کام کریں گے, قطعاً نہیں, میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں. اچھا سر, یہ میں نے آگے بھی پوچھا تھا کہ دم کا کرائٹیریا کیا ہے, کتنے دم کروانے پڑتے ہیں؟ کسی کو جن آتے ہیں, کسی کو تویز ہے. آج تو میرا خیال آج کل کے دور میں لوگوں کو 90% مسئلے مسائل ہیں, کوئی 10% صحیح ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جادو اتنا بڑھ چکا ہے. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں, مائیں بہنیں ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں سارا کچھ, لیکن ہوتا کیا ہے کسی کی جناب ساس پر بیمار ہے تو بہو نے کہہ دیا جی ہاں یہ کر دیا, بہو بیمار ہے تو ساس نے کر دیا ہوگا. یہ ڈرامہ بازی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اتنی عام ہو چکی ہے اس میڈیا کی وجہ سے. میں ناراض نہ ہو جائے گا کیونکہ جب ڈراموں میں یہ چیزیں دکھائی جائیں گی تو پھر مائیں بہنیں اسی طرف ہی جائیں گی, دماغ میں شک پڑ جائے گا. نہیں جی ہاں جی بہو بیمار ہو گیا تو ساس نے کچھ کیا ہوگا, ساس بیمار ہو گیا تو بہو نے کچھ کیا ہوگا. پھر میں وہ بات کروں گا, آپ کہہ رہے ہیں کرائٹیریا کی بات, دم کرنے کی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں آج کتنے دم کرنے پڑتے ہیں, یہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ایک دم میں بھی رب چاہے تو شفا دے سکتا ہے. میں کسی کو نہیں کہتا کہ آج 7 دم کراؤ, 11 دم کراؤ, 13 دم کراؤ, نہیں. آنا ہے, محبت ہے, اہل محبت والے لوگ بیٹھے ہیں, آج وہ فقیر بیٹھا ہے, ایک دم کیا فائدہ ہوا, آؤ نا دوبارہ بسم اللہ اور فائدہ ہوگا. اچھا سر, جیسے دوسرے پیر صاحبان کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جن جنات ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں؟ میں نے کبھی ایسی بات نہ کی ہے, نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا ضرور کہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں نا جی, یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ ہم کر دیں گے وہ کر دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے رب کی کرم نوازی سے جو آتے بھی ہیں تو وہ اپنے لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں. نہ ہم کو بکرے کھلاتے ہیں, نہ ہم کو گوشت کھلاتے ہیں, نہ ہم کسی سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے جن نے یہ کھانا ہوگا تو ہمیں یہ چیز دے دیں, قطعاً یہ نہیں ہے. پہلا پیر ہی میں سن رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے جی جنات کو میں بکرے نہیں کھلاتا اور بڑا گوشت نہیں کھلاتا. نہیں تو پیر صاحب تو کہتے ہیں اتنے کلو کا بکرا لے کے فلانے چوک میں لال کر کے پھینک دو, یہ کر دو وہ کر دو. نتھنگ, کچھ بھی نہیں. یہ سب فراڈ ہے, یہ سب ڈرامہ بازی ہے, یہ سب ڈرامہ بازی ہے, یہ سب ڈرامہ بازی ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی جن نہیں کہتا بکرے کھلاؤ, صرف بکرے ان کے اپنے پیٹ میں جاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ان کی اپنی اولاد کے پیٹ میں جاتے ہیں جو کہ آرام کھاتے ہیں, خود بھی اوروں کو بھی کھلاتے ہیں. میں یہ ان کی وساطت سے یہ میں سب کو یہ کہنا, یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا, خدا را جھوٹے لوگوں سے بچیں.
مجھ پر میرے پاس نہ آئے کہ میں کہوں کہ ہاں میں بہت بڑا پیر، نہیں، قطعاً نہیں. مصلی بچھائیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. پیر صاحب آپ اپنی طرف سے جو مرید تو نہیں، میں مرید نہیں کہتا کسی کو بھی، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ جھوٹے 2 نمبر پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں اپنی عزتیں بھی خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیز؟ میں یہی بات کروں گا، پھر بھی میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، پھر اگین کہوں گا کہ خدا را اپنا یقین کامل صرف اللہ کی ذات بنائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بابا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ کرے گا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اگر وہ مقبول بارگاہ ہوا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. جس نے کامل نیت کے ساتھ وضو کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اپنے جسم کو پاک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اس نیت کے ساتھ اس نے نفل کو پڑھے، فرائض کی بات نہیں کر رہا، فرائض تو فرض ہیں، نوافل ادا کیے، کیونکہ نفل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ایک درجہ، ایک ذریعہ ہے. تو جب آپ نفل پڑھتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. آپ تو رب کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ رب یقین کامل ہے کہ آپ کی دعا کو بھی سنے گا، آپ کی التجا کو بھی سنے گا، آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اچھا سر، جیسے پیر خرم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جھوٹے 2 نمبر پیروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئیں، ڈبیٹ کریں، انڈے پئیں، سانپ کھائیں، یہ وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس جنات ہوں، وہ کھاتے ہوں سانپ یا انڈے، جو بھی معاملات ہیں. کیا آپ بھی کوئی کسی کو چیلنج کرتے ہیں؟ میں اس کو چیلنج کیا، بلکہ میری آئی ڈی پہ بھی ویڈیو لگی ہوئی، میں نے اس کو علمی چیلنج کیا. میں نے کہا آ جاؤ، اگر علمی چیلنج کرتے ہو بسم اللہ، جس مقام پر کہو گے یہ فقیر حاضر ہے. آپ نے علمی چیلنج کرنا ہے، کرو نا. یہ پیرانے عظام کے ساتھ آپ چیلنج کر رہے ہو، کس کے ساتھ چیلنج کر رہے ہو؟ پیرانے عظام کے ساتھ، کہ میں انڈے کھا لوں گا، میں چپکیلی کھا لوں گا، صرف اتنا، میں تیزاب پی لوں گا. آپ مجھے اتنا سے جواب دے دیں، کیا لیجیے گا؟ آپ مجھے بتائیں، چپکیلی کھانا کیا ہماری شریعت میں جائز ہے؟ سارے بولیں جی جائز ہے. تو یہ کام حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بعد وہ جو تیزاب پینا ہے، تیزاب سے کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ ہوتی ہے موت واقع. سارے بولیں نا جی، کیا واقع ہوتی ہے؟ موت. موت کو اس طریقے سے اپنے اوپر لازم کرنا، کیا یہ حلال موت ہے یا حرام موت ہے؟ تو تیزاب پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کام ایک پیر کامل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام جاہل و مطلق کا کام ہے. یہ کام وہ کرے گا جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. وہ کبھی بھی نہ اس قسم کے ڈونگی پیر کی وہ بات سنے گا، نہ اس کی بات کا جواب دے گا. لیکن چونکہ میں یہ کہتا ہوں کامل یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ احسان نہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھے ہمت اور حوصلہ دیا بولنے کا، حق کی بات کرنے کا اور جھوٹے کے خلاف بولنے کا. مجھے اللہ نے ہمت اور حوصلہ دیا، میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی. میرا وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک میرے رب کی رحمت میرے ساتھ موجود ہے، مجھے لپیٹے ہوئے ہے. انشاءاللہ مجھے کامل یقین ہے کہ مجھے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ میرے ساتھ رب کی رحمت موجود ہے. یہ سر آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ دم کا جو سلسلہ ہے عرصہ تقریباً 4 سے 5 سال سے الحمدللہ میں کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت سارے لوگ فیض یاب، میں اپنی تعریف بالکل نہیں کروں گا، لیکن ٹک ٹاک اور یہ جو سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا جو پلیٹ فارم ہے وہ میں نے ابھی سے شروع کیا، تاکہ یہ جو فراڈ ہو رہا تھا، جھوٹ ہو رہا تھا، اس چیز کو لوگوں تک بچائے دو. اور الحمدللہ اتنے لوگوں نے مجھ سے کم از کم 85 سے 90 پیپل مجھ سے جو آن دا ریکارڈ، جنہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا اور کہا کہ پیر صاحب اللہ کا اتنا شکر ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لگائی. ایک میری بہن نے کراچی سے مجھے فون کیا، کہتے ہیں پیر صاحب اگر آپ کی ویڈیو ہم نہ دیکھتے، کل ہم نے ٹکٹ کرائی ہوئی تھی پورے خاندان کی کراچی سے یہاں آنے کے لیے، ہم سارا خاندان آتے، آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم نے وہ پروگرام کینسل کر لیا. کراچی بھی جاتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی کراچی مطلب ایک دفعہ ویسے گیا ہوں، دم کے لیے نہیں گیا، ایسا معاملہ نہیں. اچھا پیر صاحب، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی کہتا ہوں یا بھائی کہتے ہیں یا کوئی اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، جائز کام ہے، یا کسی بندے کے پیسے کسی کی طرف پھنسے ہوئے ہیں، جینون اس نے دیے ہیں لیکن وہ آگے سے بندہ نہیں دے رہا، کیا آپ اس مسئلے پہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کا؟ بالکل. میں تو یہ بات یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کرنے والی کوئی کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ہے. آپ اس یقین کامل کے ساتھ رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اپنی جبین کو جھکا دیں، لمبا سجدہ کریں، ماتھے کو ٹیک دیں اور پھر رب سے کہنا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے اللہ تیری تعریف ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں مالکہ، مجھ پر ظلم ہوا، تو دیکھ رہا ہے، میری شکل سے تو واقف ہے، میرے چہرے سے واقف ہے، میرے نام سے تو واقف ہے. اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت کو پیدا کر دے، مالکہ سبب بنا دے. یا اللہ یا مسبب الاسباب، یہ پڑھتے رہیں، روتے رہیں، پڑھتے رہیں، روتے رہیں، کون کرے گا کام؟ آپ کا اللہ کر دے گا. سر وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بندہ آتا ہے وہ دعا تو کرتا ہی اپنے دل میں کرے، یا نماز نہیں بھی پڑھتا وہ کرتا ضرور ہوگا جو مجبور ہے. اچھا اس کے لیے آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم سے کرنا ہے. ہم نے نہیں کچھ کرنا، ہم نے اللہ کے حکم سے، ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اپنا عقیدہ پھر درست کر لیں، سارے درست کر لیں. ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. میرے رب نے چاہا تو صبح سے شام نہیں ہوگی، شام سے صبح نہیں ہوگی، آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن رب
نہیں ہل سکتا بندہ کیسے کر. پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی فقیر نہیں دے سکتا. ہاں رب نے اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ کسی کو اس مقام پر فائز کیا, کسی کو اس کے اوپر بلند کیا. یہ اللہ پاک کی اپنی تقسیم ہے, جو رب کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا سر, کئی پیر یہ بھی کہتے ہیں جی اتنی فیس دے دو ابھی اسی وقت 2 منٹ میں کام ہو جائے گا. کیا یہ سچ ہے؟ یہ جہالت پر مبنی ہے اور کفر پر مبنی ہے. اس سے بڑا مشرک انسان کوئی بھی نہیں جو یہ کہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. اٹس مین اس نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ ہی جہالت پر مبنی ہے, جو کہ کفار کیا کرتے تھے, جو کہ مشرکین کیا کرتے تھے, منافقین کیا کرتے تھے. مسلمان کا مومن کا اس قسم کا دعویٰ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب میں آپ کا یہ کام 7 دن میں کاٹ دوں گا, 11 دن میں کاٹ دوں گا, اتنے پیسے لوں گا. یہ جو دعویٰ ہے یہ مسلمانوں کو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا سر, یہ آپ نے اپنے شاگرد بھی رکھے ہوئے ہیں یا علم یہ آپ ساتھ ہی اس دنیا سے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی الحمدللہ بڑا بھی ہو رہا ہے. یہ علامہ صاحب ہیں, یہ میرے بھائی ہیں الحمدللہ. یہ ساروں کو تقسیم کیا. آپ سے علم سیکھنے کا اس کرائٹیریا کیا ہے؟ حافظ یا عالم یا مدرسے میں پڑھا ہونا لازمی ہے یا میرے جیسا جاہل بندہ بھی لے سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا مومنین کا ذکر کیا. مومن تو ہو سکتا ہے نا کوئی بھی. وہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا جو حافظ قرآن ہے وہ مومن میں سے ہے. یہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا جو عالم دین ہے وہ مومنین میں سے ہے. نہیں, کئی مفتی کئی جو ہے پیر صاحب انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا کہ یہ عالم حافظ ہونا اس کا ضروری ہے, پھر یہ علم ہم دے سکتے ہیں. اگر رب سے وہ بڑے ہو گئے تو پھر اس بات کو مانے. قرآن کو انہوں نے جھٹلا دیا. کہ آپ سے کوئی بھی سیکھنا چاہے تو آپ سکھائیں گے؟ الحمدللہ سکھائیں گے. ہم تو یہ اتنے دور سے 300-400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آئیں یہاں اس فیض کو تقسیم کریں, اور میں یہ پروگرام بنا کے آیا ہوں کہ اتنے دور میرا آنا اتنا آسان نہیں ہے. میں حافظ صاحب کو دے کر جاؤں گا تاکہ یہاں کے لوگ ان سے فیض یاب ہوں. یہ تو میں راستے میں یہ بات کر رہا تھا اور میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں حافظ صاحب کو انشاءاللہ اتنا دے کر جاؤں گا کہ یہاں کے لوگ ان سے فیض یاب ہوں گے. جی ضروری ہے یہ لوگ وہاں چلے جائیں, ان کے پاس آئیں گے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ تو سلسلہ ہے, یہ تو فیض کا سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا ہے. بڑھانے سے علم ہمیشہ بڑھانے سے بڑھتا ہے. جی قبر کے اندر لے کے جو شخص چلا جائے گا وہ اپنے اوپر عذاب کو پیدا کرے گا. جب آپ نے علم کو پھیلا دیا اٹس مین آپ کے مرنے کے بعد اصالہ ثواب کا سلسلہ جاری ہو گیا. ناظرین, پیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اگر میں اتنی دور سے آتا ہوں کو تھوڑا بہت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز ان کی کوئی فیس نہیں ہے. جس طرح پیر صاحب رکھ دیتے ہیں کہ جی تمہیں تو بڑا پارا جن ہے, کنگھی ہے پوری جنوں کی, تو یہ ہے وہ ہے. سر یہ کنگھی والا کیا چکر ہے؟ پورا خاندان ہی آ گیا تھا. صرف ڈرامہ ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. یہ فقیر ان سب چیزوں کو جھٹلا دیتا ہے. جہاں پر رب کی رحمت ہے جنات کی اوقات بھی نہیں ہے وہاں سے گزر سکیں. رب کا حکم آ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے دم کریں گے اور میں ان میں سے کسی کو یہ فون پر رابطہ ضرور ہے. بظاہر ان لوگوں کو آج میری پہلی ملاقات ہے. جی ایسی ملاقات ہے, ایسی بات ہے جی, کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. ان سے میری ملاقات ہے کیونکہ یہ میرے استانے پر آئے تھے. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ ابھی دم کریں گے, آپ خود گواہ رہنا فائدہ ہوا ہے نہیں وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. میں تو سر میں تو اپنا خود کام کرواؤں گا, تو میں پھر ہی میڈیا پہ میں نے آپ کا جو انٹرویو کیا ہے یہ میں اسی طرح ہی لگاؤں گا. اس میں کوئی میں کٹنگ نہیں کرتا. خرم کا بھی میں نے انٹرویو کیا, میں نے اسی طرح لگایا. میں جس کا کروں گا میں اسی طرح لگاؤں گا. میرا کوئی کسی پیر کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, کوئی دعوت نہیں ہے. بلکہ آتے وقت میں علامہ صاحب سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار اللہ کرے کہ وہاں کوئی ایسا میڈیا والا ہمیں مل جائے بھائی جو اس بات کو, ہمارے پیغام کو وہاں تک آگے تک پہنچا دے اور ہمارے آنے کا مقصد جو ہے خاص مقصد وہ حل ہو جائے. اچھا سر, اگر خرم کہے مجھے کہ بھئی آپ نے پیر صاحب کا انٹرویو کیا ہے تو آپ ہمارا ان کے ساتھ وہ کروائیں, ڈیبیٹ کروائیں, یا ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ, تو آپ کرنے کے لیے تیار؟ الحمدللہ جی بالکل, میں ابھی سے قبول کرتا ہوں. تو ان کے تو یہی چیلنج ہے جی, میں چھپ کے لیا میں یہ وہ تو حرام کام ہے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا چیلنج ہے؟ اس کے علاوہ یہ چیلنج کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اگر اس نے کام کرنا ہے, اس کے پاس اتنے جنات ہیں, تو خدا را مخلص ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر کرو. تم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو گے, اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں. اچھا سر, اینڈ پہ میں نے انہیں یہ سوال کیا تھا خرم صاحب سے کہ بھئی اگر وہ کوئی بندہ ہے وہ چھپکلیاں یہ وہ نہیں کھاتا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور کیا چیلنج دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں ان کے سامنے بیٹھوں گا, میری ٹیم کے بندے بیٹھیں گے, وہ اپنے دم سے یا اپنے جنات سے ہمیں وہ کلٹی کر دے. کیا کلٹی کر دے؟ یعنی کہ ہمیں الٹا کر دے, یا کوئی اس طرح کا شوق لگا دے, یا اس طرح یعنی کہ وہ بے بس ہو جائیں, میں بے ہوش ہو جاؤں. جو پیر میرے آمنے سامنے بیٹھے, ظاہر اگر ہم ڈیبیٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی, تو کوئی بڑا پارک یا منارے پاکستان یہ وہ کوئی ایسا ایریا رکھا جائے گا, یہ باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے, ایسی جا کے لڑائی نہیں کروا دینی لوگوں کی, یہ تو ڈی سی صاحب سے باقاعدہ آرڈر لینا پڑے گا. تو اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ خرم سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اس طرح کو اس پہ دم کریں کہ وہ بے بس ہو جائے؟ آپ سب لوگ گواہ ہیں, میں نے کیا کہا میرے پاس کوئی جن گواہ ہیں سارے, اس نے کہا میرے پاس اتنے جن ہیں. یہ چیلنج آپ اس سے کہیں, میں سامنے بیٹھوں گا, یہ فقیر سامنے بیٹھے گا, اپنے جنوں سے کہے کہ اس کو بیہوش کر کے دکھائے, کر دوں میں چیلنج, بسم اللہ. میں تو کہا ہی نہیں میرے پاس جن ہے, اس کے پاس جن ہے نا, اس کو بولے اپنے جنوں کو جناب